अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। हम नहीं जानते, बट हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी बस सर्वाइव कर सकें, आगे बढ़ सकें, उनको सॉल्व कर सकें। और आपकी कोई अच्छी बात, कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर किसी के लिए इतना मीनिंग रख सकता है तो आखिर हम क्यों इस तरह से नहीं करना चाहेंगे। और कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करें। अगर आपको कहीं पर लगता भी है कि शायद किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है तो हमेशा याद रखें किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। आपको खुद अपनी लाइफ को अच्छा बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है और प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अपने मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ढूंढने पड़ते हैं। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, जितना पॉजिटिव आपका आउटलुक होगा और जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा आपका लाइफ को लेकर, उतनी ही आसानी से आप अपनी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो लाइफ परफेक्ट किसी की भी नहीं होती है। कंपैरिजन में मत पड़े, ऑनलाइन हो, इन पर्सन हो, किसी की कामयाबियां देखकर ये मत सोचें कि किस तरह से मेरी लाइफ में कामयाबियां नहीं है। अपनी लाइफ पे कोशिश करें, अपनी लाइफ में मेहनत करने की कोशिश करें, हार्ड वर्क करें और हर रोज अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। याद रखें अल्लाह ताला बेशक बेशक बहुत बहुत रहम दिल हैं और हमारे ऊपर हमेशा बरकतें करते रहते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, लोगों के साथ अच्छे रहेंगे तो हमेशा आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होती रहेंगी। प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर आज के रोज में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए तो 42 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्रीज। यूवी इंडेक्स 8 है। आपको पता है अगर 7 से ज़्यादा यानी कि 8 और 11 के दरमियान यूवी इंडेक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, उससे सन डैमेज हो सकता है आपको। चाहे वो आंखों के हवाले से बात करें, स्किन के हवाले से बात करें, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो आप SPF खरीद रहे हैं वो एटलीस्ट 40+ हो, बिकॉज उससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकती है SPF के साथ सन प्रोटेक्शन क्रीम्स। उनको खरीदें, अपने हाथों पर जो भी एरियाज आपके बॉडी के एक्सपोज्ड होंगे उनके ऊपर लाजमी तौर पर लगाएं, अपने हाथों के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर और फेस के ऊपर तो आपको पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल करें, कैप का इस्तेमाल करें। अगर आप मोटर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैं तो कोई ठंडा कपड़ा, लाइट कलर का कपड़ा अपने सर के ऊपर रैप कर लें। ब्रीदेबल मटेरियल के कपड़े पहने, कॉटन का इस्तेमाल कर लें, लॉन का इस्तेमाल करें और एक पानी की बोतल जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करती है, एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ थ्रू आउट द डे कैरी करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखने की कोशिश करें। हवा की भी बात कर लेते हैं। 8 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश के इम्कानात आज के दिन में तो कोई नहीं है, लेकिन अगले थर्सडे को 1 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात ज़रूर मुमकिन है। और आपको पता है फैसलाबाद शहर में इतनी एक दफ़ा फिर से गर्मी की शिद्दत हो चुकी है कि उम्मीद यही है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे थोड़ा सा मौसम जो है तब्दील हो जाए, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ आप लोगों को कि 46 डिग्रीज इस वक्त मौसम महसूस हो रहा है और की वजह ह्यूमिडिटी है। 48% ह्यूमिडिटी की वजह से इवन द मैक्सिमम टेम्परेचर आज सिर्फ 42 डिग्रीज तक जाएगा, लेकिन बिकॉज ह्यूमिडिटी है इसलिए मौसम और ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा है। हमें महसूस हो रहा है जैसे 46 डिग्री से, जबकि इनफैक्ट 42 डिग्रीज आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। साथ ही ये भी बताती चलूं कि विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है। बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास और गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, लोग भी थोड़े से जज्बाती होकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। जज्बाती मत होएं, तेज़ रफ्तारी बिल्कुल मत करें। कोशिश करें कि आराम से जाएं। कहीं लेट भी हो रहे हैं फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे। कुछ मिनट लेट पहुंच जाना बेहतर है, इससे कि आपकी वजह से या आपका नुकसान हो या किसी और का नुकसान हो। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं, जानते हैं मौसम के कुछ और सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ये भी ज़रूर बताइएगा, अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करते हैं, आपको पता है अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर कोशिश की जाती है कि और जितना भी पूरे साल में फाइनेंशियल एक्सचेंज हुई है उसके बारे में ज़रूर बातचीत की जाए और उसको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लाया जाए। तो ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का रहा है ये पिछला माली साल। फातिमा, फैसलाबाद में जो माली साल 2021-22 जिसका आज आखिरी दिन है, इसके दो तरह के हम पहलू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें इस
سال کے دوران اسکیمیں تو شروع کی گئی ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکتی. بہت سے ایسے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا, لیکن اس سال کے دوران ایک اچھی چیز جو فیصل آبادیوں کو ملی وہ ہے فیصل آباد کی قدرے بہتر ہوتی ہوئی سڑکیں. فیصل آباد کی بہت سے ایسی سڑکیں جن کی مالیت اربوں روپے میں ہے, جن میں جھیل روڈ ہے, سمندری روڈ ہے, جڑاوالا روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ستیانہ روڈ کے کچھ پیچز ہیں, فیصل آباد سرگودا روڈ کے پیچز ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور اسکیمیں ہیں جن کے اوپر کام مکمل تو نہیں ہو سکا, لیکن اس کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ شہریوں کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. اب اگر سب سے بڑے منصوبے کی جو کہ 2018 میں شروع ہوا, کشمیر پل انڈر پاس, جو کہ نون لیگ کی پچھلی حکومت میں شروع کیا گیا تھا, ابھی تک اس کے اوپر جو فنشنگ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ شہر کے لنکس روڈ جو ہیں جن کی تعداد 11 ہے, ان کے اوپر مکمل طور پر کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. کینال سروس روڈ ہے, اس کے اوپر کام ہوا لیکن ابھی بھی اس کے کچھ پیچز باقی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹیکلچر کا کام ہونا ہے وہ اس کی بیوٹیفکیشن جو ہے اس کا کام مکمل ابھی باقی ہے. فوڈ ٹیسٹنگ لیب جو کہ لیگی حکومت کے سابق دور حکومت میں شروع ہوئی, اس مالی سال کے اندر اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تک نامکمل ہے. واسطہ نے کوئی 4 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جس طرح دیگر برانڈز جو ہیں وہ واٹر بوٹلنگ ریگولر بوتل جو ہیں وہ فراہم کریں گے, ان کا ابھی تک پروجیکٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, ابھی تک وہ سالڈ نہیں ہو سکا اور باٹلنگ پلانٹ جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. فیصل آباد کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کئی سالوں سے, اور آج بھی وہ جوں کا توں ہے. وہ فیصل آباد میں پارکنگ پلازا کی تعمیر ہے, اس کے اوپر ابھی تک کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فیصل آباد کے دیگر پروجیکٹس میں جن میں صحت کی سہولیات ہیں, چلڈرن ہسپتال کی توسیع ہے, حسیب شہید ہسپتال کی توسیع ہے, سمنا آباد THQ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر ہسپتال جن میں سمندری کا ٹراما سینٹر ہے, بجکوٹ میں THQ ہسپتال کی تکمیل ہے. یہ سارے کے سارے منصوبے جو ہیں ابھی تک منتظر ہیں کہ ان کو فنڈز بھی دیے جائیں اور یہ مکمل ہوں اور فیصل آبادیوں کو جو ہے وہ صحت کی اچھی سہولیات جو ہے مل سکیں. چک جمرہ میں اسپورٹس جمنیزیم ہے, کلیم شہید پارک کے ساتھ اسپورٹس جمنیزیم ہے, سٹی میں اسپورٹس کمپلیکس ہے. یہ بھی فنڈز کے منتظر ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نظر شفقت کرے اور ان منصوبوں کے اوپر بھی کام شروع ہو سکے. فاطمہ, یہ بھی ہے کہ فیصل آباد میں واسطہ نے واٹر میٹر لگانے تھے, اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فیصل آبادیوں کو پیسے دیے گئے تھے, وہ پیسے اکاؤنٹ میں بچے رہ گئے ہیں, وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ فیصل آباد میں فرنچ پروجیکٹ فیز 2 پانی کی فراہمی کا یہ منصوبہ تھا, اس کے اوپر ابھی تک آن گراؤنڈ کام نہیں ہو سکا. ڈنمارک کے تعاون سے ہم نے ڈینش ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا تھا, آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہو سکا. فیصل آباد میں رنگ روڈ کا منصوبہ جو تھا وہ کئی سالوں سے تھا, وہ کہ اس وقت بجٹ میں آ چکا ہے لیکن وہ بھی ابھی منتظر ہے. فیصل آبادیوں کو اس سال بھی جو ہے وہ اربن ٹرانسپورٹ کی, پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولت جو ہے وہ نہیں مل سکی. نولٹی پل انڈر پاس کا منصوبہ 85 کروڑ روپے کی لاگت سے 2018 میں اس کی منظوری ہوئی تھی, اس کے اوپر کام نہیں شروع ہو سکا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ بجٹ میں ہی سے اس کو نکال دیا گیا ہے. URO کالونی کی بحالی ہے, FDA سٹی کی آبادکاری ہے, اس کے اوپر بھی کام نہیں ہو سکا. پارکس میں امیوزمنٹ پارکس جو تھے وہ بننے تھے, اس کے ساتھ ساتھ لائبریری اور بک سٹالز لگنے تھے, اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. PHA نے میاں واکی فارسٹ جو تھے وہ فیصل آباد میں لگانے تھے, گو کہ اس کے اوپر کام جاری ہے لیکن اس سال کا ہدف جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکا. والٹ سٹی کے تحت فیصل آباد میں جو تاریخی مقامات تھے ان کی بحالی کے اوپر کام شروع ہونا تھا, ایک بھی جگہ پہ کوئی ایک جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا. امین پور بنگلہ اور بہانا روڈ جو تھی وہ تعمیر ہونی تھی, وہ نہیں ہو سکی. بالکل, بہت بہت شکریہ رمضان مرزا, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں آگاہ کیا فیصل آباد شہر کے حوالے سے. آف کورس جب بات کرتے ہیں لاسٹ فائنانشل ایئر کی, آپ کو پتا ہے گورنمنٹ چینج کی وجہ سے, رجیم چینج کی وجہ سے بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کو. امید یہی ہوگی جہاں پر ڈفرینٹ طرح کے پولیٹیکل ایشوز جاری ہیں فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, فیصل آباد کے شہریوں کے حوالے سے, انڈسٹری ڈیولپمنٹ, ہر چیز کے اوپر فوکس کیا جائے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ میں یا اداروں میں کون بیٹھا ہے, جب تک عوام کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. لیکن اگر عوام نگلیکٹ ہو رہی ہے, عوام کے مسائل نگلیکٹ ہو رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ بہت پرابلم
प्रॉब्लमैटिक है। आगे चलते हुए आज हमारी कोशिश होगी कि क्लोथ सेक्टर के हवाले से बातचीत करें, डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट भी करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएं। जहां पर ये रिजीम चेंज डिफरेंट चीजें मीन करता है डिफरेंट लोगों और डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए, वहां पर इसका हमारे क्लोथ सेक्टर के लिए क्या मतलब है? क्या इस रिजीम के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आएगा या फिर जो पहले चेंजेस और पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको एक दफा फिर से खारिज कर दिया जाएगा? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से क्या चीजें की जा रही हैं? जहां पर हमारी इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में मौजूद है, वहां पर किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है? जब हम अपने क्लोथ सेक्टर की बात करते हैं, टैक्सेस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की चाहे हम बात करें, चाहे हम गैस प्राइसेस की बात करें, चाहे हम एनर्जी क्राइसिस की बात करें जो इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है, इन सब चीजों के होते हुए किस तरह से हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी आगे चलते हुए? क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की इदारों की तरफ से? किस तरह का सपोर्ट हमारे सेक्टर को मिल रहा है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। शेख मोहम्मद फैसल अरशद साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट होलसेल क्लोथ सेक्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, एट द एंड ऑफ द डे रिजीम चेंज गवर्नमेंट में कोई भी हो, व्हाट मैटर्स इज के अवाम के मसाइल, शहरियों के मसाइल हल होने चाहिए। जहां पर डिफरेंट तरह के खदशात, डिफरेंट तरह के फियर्स हम सब में एग्जिस्ट करते हैं इस रिजीम चेंज को लेकर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी को लेकर, आज हमारी इंडस्ट्री कहां पर स्टैंड करती है और क्या इस रिजीम चेंज की वजह से किसी तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़े हैं, ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर सिटी 41 का बहुत शुक्रिया। हमारा कोई भी ओकेजन अल्हम्दुलिल्लाह 41 के बगैर नहीं होता। सबसे पहले तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये जो रजीम चेंज के बाद जो सिनेरियो, जो इस वक्त क्राइटेरिया है टेक्सटाइल वाले से, देखें अगर इस गवर्नमेंट ने भी वही काम करने थे तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ तो फिर पहली गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। अगर यही काम इन्होंने भी करने थे, बल्कि मैं ये कहूँगा ये उनसे 10 हाथ आगे जा चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस देख लें, फिर डॉलर की फ्लक्चुएशन देख लें, यानी हम लोग अपना ये जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तानी हैं, हम किधर जा रहे हैं? हमारा जीना मरना ओढ़ना सिर्फ IMF ही है या IMF के बगैर भी कुछ है? अगर हमारा बजट आता है वो अवाम दोस्त बजट नहीं होता, वो दिखाने के लिए सिर्फ होता है। उसके बाद मिनी बजट के नाम पर बहुत बजट आ जाते हैं और जालमाना बजट हो जाते हैं। आप देखें कि वो एंड ऑफ यही होता है कि वो सिर्फ IMF को खुश करने के लिए होते हैं। हम क्यों नहीं इस पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं? क्यों नहीं हम इसके घर के बारे में सोचते हैं जिसने हमें इज्जत दी? अल्लाह ताला ने जब हमें ये पाकिस्तान दिया, इसकी कोई बुनियाद थी, एक कलमे के नाम पे हमने लिया था। हम आखिर कब हम इस पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, अपने घर के बारे में सोचेंगे, या सिर्फ हमें कर्जा लेना है इस मुल्क से? मैं माजरत के साथ कहता हूं कि सिर्फ लूटने के लिए क्या हमारे लीडरान आते हैं कि हम अवाम को लूटेंगे, लूट के अपने पैसे बाहर ट्रांसफर करेंगे? मैं आपको ये आजकल जो अब फिर ये यकम को पेट्रोल की आवाज आ रही है, ये किसके लिए हो रहा है? इसका कौन जवाबदेह है? आपने कभी सोचा? और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? सिर्फ इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो गरीब आदमी पर पड़ रहा है, सफेद पोश पर पड़ रहा है। आप देखें फातिमा कि जो अमीर आदमी है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब आदमी है वो बेचारा पिसता ही चला जा रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप किसी भी क्लास से अगर बिलोंग करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर आप डायरेक्टली वन वे और अनदर एक सर्टन 1% या 2% से बिलोंग नहीं करते हैं, इस महंगाई का असर आपके ऊपर हो रहा है। और मैंने हर घर में परेशानी के सूरत हाल देखे, एक अनसर्टेनिटी, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन देखा है इस महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर। मैं ये नहीं मेंशन करूंगी कि किस वजह से है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन इस इन्फ्लेशन का असर, आप अग्री करेंगे मेरी बात? जी 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 बिल्कुल। 1% 2% एट मैक्स हमारे मुल्क में पॉपुलेशन होगी जिसको इस महंगाई से फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट कोई सिर्फ एक वो देखें, फिर वही एक क्लास ऐसी है जो हमारे ऊपर, जो अमीर से अमीर तर हो गया है, उसने तो कहीं अपने पैसों से डलवाया। उसके तो पेट्रोल भी गवर्नमेंट के, अब उसकी तनख्वाह कितनी है? 8 लाख 10 लाख रुपए महीने की। पेट्रोल किधर से जा रहा है? गवर्नमेंट की पॉकेट से जा रहा है। गवर्नमेंट ने उनको 3-3 गाड़ियां दी हुई। जो गरीब आदमी, जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, वो क्या करेगा?
ہاں اگر فیکٹ ہو رہا ہے تو وہی آپ والی بات میں یہ کہوں گا، ایلیٹ کلاس سے جو نیچے والا طبقہ ہے نا صرف وہ پریشان ہو رہا ہے، اور 90% وہ طبقہ ہے، 10% وہ اشرافیہ، وہ ہمارے وہ بیوروکریٹس، وہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بزنس مین. دیکھیں جتنی دیر تک بزنس مین پارلیمنٹ میں بیٹھے گا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. اس کو صرف بزنس کرنا آئے گا، اس کو یہ آئے گا کہ میں نے کمیشنز کہاں سے کھانے ہیں، میں نے الیکشن میں 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ لگایا تھا، میں نے پہلے 2 سالوں میں ریکور کرنے. اس میں مائنڈ سیٹ کا بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پالیٹکس میں آ رہے ہیں، یا ملک کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، یا اپنے پرسنل مفاد کے لیے آپ ملک میں پالیٹکس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. اور بڑی مشکل صورتحال ہے اس وقت. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سری اٹن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈیسیژنز اور پالیسیز کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کا امپیکٹ ڈائریکٹلی اس وقت ہمارے کلوتھ سیکٹر کے اوپر ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس تھوڑا سا جنرلائز کئی دفعہ ڈسکشن ہو جاتا ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایک سیکٹر کے بارے میں نہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز کو افیکٹ کرنے والی بات ہے. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ کلوتھ سیکٹر سے اسپیشلی ریلیٹڈ پالیسیز کے بارے میں بات کریں. آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں اناؤنس کیا گیا ہے کہ فرائیڈے کو کمپلیٹلی مارکیٹس کو بند کیا جائے گا، جس میں موسٹ مارکیٹس انکلوڈڈ ہیں، اور رات کو 9 بجے کے بعد بھی دکانوں کو بند کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک چیز اور میں مینشن کرتی جاؤں کہ یہ ڈیسیژن اس لیے لیا گیا ہے تاکہ انرجی کرائسس سے ہمارے ملک میں جو ہم جس کی طرف بڑھتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں اس سے بچایا جا سکتا ہو، بیکاز ہمارے پاس ہماری انرجی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے الیکٹرکسٹی موجود نہیں ہے اس وقت. اور یہی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، اس ڈیسیژن کے پیچھے یہ ریزننگ دی گئی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو کہ بزنس سے ایسوسیٹڈ ہیں، اسپیشلی ریٹیل بزنس سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان لوگوں کا کیا جو کہ گرمی میں دن میں باہر نہیں نکلتے اور ایکچولی میں رات کو جا کر خریداری کیا کرتے تھے، یا پھر ان لوگوں کا کیا جو کہ آلریڈی عید کے لیے سامان خرید چکے ہیں. انہوں نے بیچنا تو ہے، لیکن جب کسٹمر ان کے پاس کم آئیں گے یا نہیں آ سکیں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور ان کے بزنس کی کیا صورتحال ہوں گی، کس طرح کی پریشانی اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے اس وقت عوام کے اوپر آ چکی ہے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب، کس طرح کا امپیکٹ پڑتا ہے ان سیلز پرسنز کے اوپر یا ان دکانوں کے اوپر جو کہ آلریڈی اپنا مال خرید چکے ہیں؟ عید میں کچھ ہی وقت باقی ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ عید سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی خریدی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بیچ دیا جائے، ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے. کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسٹمرز پر؟ کیا اتنے ہی نمبرز میں کسٹمرز آتے ہیں جب 9 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، یا فرائیڈے کا پورا دن دکانیں بند رہتی ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہمارے مشیر جو ہیں جو مشورہ دیتے ہیں گورنمنٹ میں، اے سی والے آفس میں بیٹھ کر صرف سائن کر دیں گے، عوام کا نہیں سوچیں گے. دیکھیں بجلی کا اس میں کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی فرائیڈے میں 70% فیصل آباد ویسے ہی بند ہوتا تھا، ہول سیل کلاتھ سیکٹر اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہول سیل کے تھے سیکٹر. ریٹیل کا کام ہوتا تھا، ہفتے میں 1 دن چھٹی آتی تھی تو فیملیاں جاتی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے وہ پورے. اب وہ بند کر دیا گیا. اچھا، اس سے ریٹیلر جو 40% 50% 30% تھا وہ تو بیچارہ رات کو 9 بجے گورنمنٹ کے کہنے پر کہ انرجی کرائسس ہمارے کم ہوں گے، آپ 9 بجے بند کر دیں. پہلے وہ 9 بجے بند کریں، ایک جمعے کی آس پر جمعہ آ جائے تو وہ بھی بند کرا دیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا ایٹم بم انہوں نے بنایا وہ پھر عوام کے اوپر چلا دیں نا. یعنی ایسی پالیسیاں دے رہے ہیں ہمارے مشیر ایسے آ گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو پروفیشنل ہے ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے پالیسیاں کیا بنانی ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے، یہ ٹارگٹس پورے کرنے، سال سوا سال میں IMF کے ٹارگٹس دیے ہوئے کہ عوام کو مارنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر اس چیز سے بجلی کے جو بجلی ہماری فائدہ ہوتا تو مجھے بتائیں آج لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہوتی کہ پوری رات لائٹ نہ آئے. پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ پھر ہمیں اس بات کا تو جواب دیں. اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو پھر ان علاقوں میں کیوں ہے جن علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے، خاص کر جو رہائشی علاقے ہیں، خاص کر وہ علاقے جو ٹیکسٹائل کو جو فیکٹریاں ہیں، جہاں پر انرجی ہوگی تو مزدور کام کرے گا، انرجی ہوگی تو وہ اپنے جو آرڈر لیے ہوئے وہ بک کر سکے گا، آرڈر کو ٹائم پر ڈیلیور کر سکے گا. مگر نہیں،
یہاں پر نہ تو گیس، نہ بجلی، نہ پیٹرول. اب کدھر جائے عوام ہمیں آج تک نہیں پتا. اچھا چلیں ابھی اس کو 9 بجے اور رات کو 9 بجے اور فرائیڈے کا، اس سے کچھ تو فائدہ ہمیں بتا دیں کیا ہوا ہے. یا کہ سپر ٹیکس کے نام پر ٹیکس لگا دیا ان بدوں پہ جنہوں نے ڈائریکٹ عوام سے لے کے گورنمنٹ کو دینا ہے. دیکھیں انہوں نے تو دے دینا ہے، اگر وہ عوام سے نہ لیں تو ہمیں بات کی سمجھ آ جائے نا، ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنی طرف سے دے دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ لوٹ کے باہر لے کے گئے، نہیں، میں آج یہ کہتا ہوں دیکھیں اگر انہوں نے اسی ملک سے کمایا ہے، اسی ملک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بنائی ہیں، آج IMF کا ان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے. جب انہوں نے یہاں پر جب اوتھ لیا تھا، جب وہ منسٹرز بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جان مال اس پاکستان کے لیے حاضر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں کی جو عیاشیوں کے لیے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں ان کو صرف بیچ کے پاکستان کا قرضہ اتار دیں، خدارہ قرضہ اتار دیں، کوئی تو ہمیں محب وطن لیڈر مل سکے، مگر نہیں. اب آپ یہ دیکھیں اب یہ جو رجیم چینج آیا ہے کتنے عرصہ ہوا ہے، ہمارے کئی وزیر ایسے ہیں جنہوں نے حلف اٹھا کے 2 مہینے 12 عیاشیاں کر کے ہیں. کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ کہ ہمارا ملک یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ یا ہم IMF سے قرضہ لینے کے لیے ہم اپنی عیاشیوں کو کم نہیں کریں گے؟ ہم اتنے ڈیلیگیشنز وہاں پر لے کے جائیں گے کہ ہم بادشاہ لگیں گے اور جن سے ہم نے قرضہ لینا ہے وہ فقیر لگیں گے. آپ دیکھیں جو دبئی میں انہوں نے کیا معاملہ، ہوٹل وہ لیے جو لگژریز ہیں جن میں وہ کبھی نہیں گئے، ان میں رہے. جو ان کی وہ شاہ خرچیت ہے ان کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے اور آپ ہم سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے. تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے پیسے کور کرنے کے لیے صرف وہی معاملات کرنے کہ عوام سے خون چوسنے. میں سوری ٹاپک کوئی اور تھا، یہ بجلی کا تھا، 9 بجے کا تھا، میں ادھر آ گیا کیونکہ ہم لوگ اس وقت عوام کی فرسٹریٹڈ ہے، اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں جتنی دیر تک یہ پاکستان کا نہیں سوچیں گے، یقین کریں گے ہماری عوام پستی رہے گی، مرتی رہے گی. اور فاطمہ ہم ہر مہینے آپ کے ساتھ ادھر بیٹھ کے یہی پروگرام کریں گے اور ان کے کان میں جون تک نہیں رہیں گی. یہ ہمارا المیہ ہے. اس کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے ان اداروں پر بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی سوچ لیں، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی پاکستان انشاءاللہ کرپٹ نہیں ہوگا. ہمیں حوصلہ رکھنا پڑے گا، ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے پاکستان کو، وہ پیسے جو پاکستان نہیں ہمیں دیے. اگر پاکستان سے ہی ہم نے نفع لیا ہے، اگر ہم نے وہ اوتھ لیا تھا، ہم نے اس اوتھ میں یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے، تو اسی پاکستان کو ضرورت ہے ان جائیدادوں کی، تو تھوڑی سی جائیداد. اچھا اب یہ انہوں نے ہر چیز تو گروی رکھی ہوئی، کبھی آپ نے یہ سوچا انہوں نے اپنی جائیدادیں کیوں نہیں گروی رکھوائی ہوئی اس ملک کے لیے؟ جس ملک نے ان کو عزت دی، جس ملک نے ان کو اس کرسی پر پہنچایا ہے، جس کرسی پر وہ لوٹے نہ اس وقت ملک کو. ہم نہیں کہتے انہوں نے پہلے بھی لوٹا ہے. آپ دیکھیں ایگزامپل دیکھیں کہ سعودیہ میں شاہ محمد جو سلمان صاحب آئے تھے، انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر زیرو کو پکڑ کے 5 سٹار ہوٹلوں میں رکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے آپ نے یہ کرپشن کی، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ پیسے دے دیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. خان صاحب نے یہی باتیں کی. خان صاحب آئے، کوئی پیسہ نہیں انہوں نے نکلوایا، کوئی پیسہ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں الٹا پیسے ان سیاستدانوں پر لگائے کیسز کے اوپر. اور وہ ہمارے سیاستدان وہ انا میں آ کے کہ ہم نے کچھ نہیں دینا اس ملک کو، ہماری عزت کا خرابہ ہے، وہ ووٹ کے لیے جب آئیں گے اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا. وہ سیاستدان جب پیسے کے لیے آئیں گے اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تو سیکھے ان بندوں سے جو ملک ترقی کر سکے. ہمارا ملک 47 کے بعد آج تک ترقی نہیں کر سکتا. اینڈ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، مینشن کی ہیں، جو آئی تھنک ہم سب جانتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں. بڑی ہی افسوس کی بات ہے، بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم کیوں اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود، اتنے بلیسڈ ہونے کے باوجود اپنی اٹینشن صحیح جگہ پر نہیں لگا پائے ہیں ابھی تک. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की, जिसमें ऑफ कोर्स आज का फोकस हमारा क्लोथ सेक्टर के हवाले से था, किस तरह से डिफरेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ हमारे सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही हैं, और रिजीम चेंज, गवर्नमेंट चेंज किस तरह से और क्या मीनिंग रखता है हमारे इस सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए, इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सप्लाई करते हैं या फिर वहां पर एक्चुअली में सेल्स पर्सन है, रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेबर के हवाले से काम करते हैं। आई थिंक इन सब पॉलिसीज और डिसीजन का असर उन सब लोगों पर पड़ता है, किसी एक शख्स पर नहीं पड़ता, किसी एक इंडस्ट्री पर नहीं पड़ता। इनफैक्ट इंडस्ट्री के हर पार्ट के ऊपर हर शख्स जो कि उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उनके ऊपर भी पड़ता है। कस्टमर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनकी अभी भी बाइंग पावर उतनी ही मजबूत है जितनी कि पहले हुआ करती थी, क्या खरीदारी के हवाले से वो उतनी ही चीजें खरीद रहे हैं जितनी कि पहले खरीदा करते थे, और जहां पर महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है अवाम के ऊपर, क्या सजेशंस होंगे, क्या ऑल्टरनेटिव्स मेयर्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से चीज़ों को अलाइन किया जा सकता है इंडस्ट्री की नीड्स के साथ, सेक्टर के नीड्स के साथ, और क्यों आखिर इंडस्ट्री के एक्चुअल लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ कभी भी बातचीत नहीं की जाती, उनसे कभी भी सजेशंस नहीं लिए जाते। इस बारे में जरूर बताइएगा। जी देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त अवाम पिसी हुई है, जो उसमें बाइंग पावर नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब उसकी पॉकेट में सिर्फ 5 रुपये होंगे ना, तो वो ये देखेगा कि 5 रुपये में मैं कौन सी ऐसी चीज़ें खरीदूं जो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी है, जिनके बगैर वो गुजारा नहीं कर सकता। सबसे पहले वो खाने पीने की, घर की जो ग्रोसरी है उसको देखेगा कि इसके बगैर नहीं। फिर आएंगे यूटिलिटी बिल्स। जब कपड़े की बारी आएगी तो बुनियादी ज़रूरत से अब निकल चुका है, क्योंकि महंगाई की वजह से, महंगाई वो जो गवर्नमेंट ने की उसकी वजह से जब कस्टमर में पावर नहीं रहेगी तो वो कपड़े को छोड़ जाएगा। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जवाल का शिकार होती जा रही है, हो गई है, जब ये शिकार हो जाएगी, जो आने वाले चंद दिनों में हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री बंद होती हुई नजर आ रही है, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बड़ा फर्क पड़ेगा। उससे पहले हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट होश के नाखून ले, इन चीजों की तरफ सीरियस होकर सोचे, ये ना देखे कि हमें सिर्फ एक ही चीज पर, बात पर फोकस है कि IMF से कर्जा लेना है। ये देखें, ये शिर्क है। मैं ये कहता हूं अल्लाह ताला के ऊपर हमें देखना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर हमें पूरा इत्काद होना चाहिए। कुछ नहीं होता। देखें, फैसलाबाद, मैं माजी में जाऊं तो फैसलाबाद की हिस्ट्री में एक आए थे DCO नसीम सादक। उन्होंने कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया था, उन्होंने कोई IMF की तरफ नहीं देखा था, उन्होंने फैसलाबाद के हालात वो कर दिए कि मैं कहता हूं कि पेरिस बना दिया था एक फैसलाबाद को। कैसे बनाया था, उनकी आप स्ट्रेटजी देखें। उन्होंने वहां उस वक्त के जो फैसलाबाद के ताजरान थे उनको इकट्ठा किया, उनसे पैसे लिए, उन्हीं पैसों को उधर लगाया, उसमें कोई कमीशनें नहीं खाई। ये नहीं किया 5 रुपए की चीज है, कमीशन खा 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 के उसको 25 पे कर दिया, फिर अवाम को रिलीफ देने के लिए कर्जे लिए और 10 रुपए सस्ती कर दी, तो 15 की पड़ गई। 5 वाली चीज 25 पे की। आप गौर करें, 5 वाली चीज जो ओरिजिनल, अब ये हैंकी है, ये 10 रुपए का है, और ये अगर चला जाए 30 रुपए पे, कमीशनें खा के सारा कुछ करने के बावजूद 30 पे चला जाए 5 वाला, और फिर IMF से कर्जा ले और 10 रुपए इसमें डाल दें कि हमने 10 रुपए में ये रिलीफ दिया है अवाम को, और फिर 20 का मिले, तो ऐसा रिलीफ हमें नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि खुदारा हमें कुछ अरसे के लिए ये कमीशनें बंद करें, कुछ अरसे के लिए ये गाड़ियां गवर्नमेंट की बंद करें, ये प्रोटोकॉल बंद करें, हमें IMF नहीं चाहिए। और जो पॉइंट आपने रेज किया प्रोटोकॉल के हवाले से, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिर हमारे मुल्क के जो पैसे हैं वो कहाँ पे लग रहे हैं इस वक्त? इस वक्त क्या प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की? क्या प्रोटोकॉल प्रायोरिटी है? क्या इस वक्त हमारे पॉलिटिशियन की नीड्स ज्यादा जरूरी हैं, या फिर अवाम की नीड्स ज्यादा जरूरी हैं? और सब्सिडी के लिहाज से क्या हमारी इस इंडस्ट्री को, क्लोथ सेक्टर को किसी भी तरह की सब्सिडीज दी गई हैं? क्या अवाम को किसी भी तरह का रिलीफ दिया जा रहा है? देखिए, जो है ना, क्लॉथ के हवाले से, क्लॉथ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम ये कहते हैं कि हमें रिलीफ ना दें, हमें नहीं चाहिए, हमें वो चीज दें जो हमें चाहिए। देखें, अगर मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है ना, और मैं सूट ले आऊंगा ना, तो घर में टेंशन क्रिएट होगी कि हमें बच्चों ने कहना है हमें खाने के लिए दे। देखें, हम ये कहते हैं कि हमें गैस चाहिए, अगर आपके इधर गैस नहीं निकलती, अगर ये देखें, इस बात में बहुत बड़ी बात है, अगर इधर गैस नहीं निकलती, आपके ख्याल में
ادھر گیس نہیں ہے, چلو ہم یہ باندھ لیتے. آپ اس ملک سے لے لیں جو ملک آپ کو گیس دینا چاہتا ہے. ہمیں گیس چاہیے, گیس کے بغیر ہم لوگ زیرو ہیں ٹیکسٹائل کے. اس کے بعد آگے بجلی کی طرف دیکھیں, جو انہوں نے آتے ہی کہا کہ 18 سے 20 جو گریڈ تھے وہ بند تھے, وہ ہم نے آ کے چلائے. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا, کچھ نہیں چلا. اچھا, پٹرول کے بغیر وہ نہیں چلیں گے. اب پٹرول ان ملکوں سے لے لیں جو آپ کو دینا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس ڈالر میں پیسے نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا خلوص نیت کے ذات, تو اللہ کی ذات ہمارا ساتھ دیتی ہے. تو پھر آپ اس کو پرائیویٹ کر لیں, رکھیں اپنے انڈر ہی. ہم نہیں کہتے اپنے انڈر نہ رکھیں, ٹیکس لیں, اپنے انڈر رکھیں. ان تاجروں کو ساتھ ملا کے پرائیویٹ کریں سال 2 سال 3 سال کے لیے, کہ آپ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں, ان سے پٹرول لیں, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا پٹرول کم ہو جائے گا. ہم آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں مانیں گے. ایسے ہی ہے نا. یہاں پر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آئی تھنک آئی ایم ایف کی شرائط اور ڈیلنگز کو بار بار ایک ایکسکیوز بنا لیا جاتا ہے ہر پولیٹیکل ڈیسیجن کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹائرلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈیلنگز ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کیا انہی کی وجہ سے اس وقت ملک کے یہ حالات ہیں؟ 100% انہی کی وجہ سے یہ حالات ہیں, 100%. دیکھیں, جب وہ پیسے دیتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ, وہ ہمارے ملک پر نہیں لگتے. وہ کدھر جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کدھر جاتے وہ پیسے. یا بتائیں ہمیں کوئی چیز نظر آئی؟ کچھ نہیں. اب عوام کو ریلیف کے نام پر میں پھر بات وہی کرنے لگا ہوں کہ ایک چیز 5 پہ سے 30 پہ چلے گی, 10 روپے اس میں ڈال دیے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کیوں؟ آئی ایم ایف تو نہیں کہتا, یہ تو ہم ڈال رہے ہیں. اور باقی جو 80% پیسے وہ کدھر جاتے کسی کو کچھ نہیں پتا. بس عوام ہماری چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, عوام پڑھی لکھی نہیں ہے, عوام کو صرف یہ ہے کہ یہ چیز 30 روپے کی ہے, ہمیں 20 کی مل رہی. عوام کو یہ نہیں پتا یہ چیز ہی 5 روپے کی ہے, یہ چیز 30 کی نہیں ہے. یہ چیز جب ہمیں 5 کی ملے گی, جب کچھ دیکھیں پی آئی اے, سٹیل مل, پٹرول کے جو شعبے ہیں, گیس, ان کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پرائیویٹ کر دیں, پرائیویٹ کرنے سے ہمارے ہی ملک کے تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا. پرائیویٹ کرنے سے یہ ان کا جو شارٹ فال ہے وہ ختم ہوگا, ریٹ کم ہوں گے, ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھیں گے. بالکل. اور آئی ڈو ہوپ کہ آج کی ڈسکشن سے کچھ کلیئرٹی ملی ہو ہماری آڈینس کو ان ٹرمز آف کہ کیا صورتحال ہے سیکٹر اٹ سیلف کی, اور گورنمنٹ کی طرف سے کہاں پر میجر مسٹیکس کی جا رہی ہیں. ہم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. بیک سیریا چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا فرسٹ ہاف شو کا ڈفرینٹ ان ایشوز کے بارے میں تھا جو کہ اس وقت ہمارے کلوتھ سیکٹر, ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا اچھا ہماری انڈسٹری پرفارم کرے گی اتنا ہی اچھا ہم اکنامکلی اپنے ملک کو کر سکیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف, اگر ہم اپنے اداروں کی طرف اس وقت دیکھتے ہیں, تو ایک عجیب سا کنفیوژن اور پاور اسٹرگل آپ کو نظر آتی ہے. آخر ہم یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں یا یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ کس پرپز کے لیے ہے؟ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے, اپنے شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. لیکن کیا ہماری گورنمنٹ یہ چیز سکسیسفلی کر پا رہی ہے؟ اس میں کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر جن کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر سکتے ہوں. جس طرح سے اگر ہم اپنے بجٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اوور آل اپنے ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں, یہاں پر یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ہماری اکانومی کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے چلے گی اس بارے میں. جہاں پر ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں پازیٹیو ہوں اور چیزیں ایکچولی میں ترقی کی طرف جائیں, وہیں پر ان سب چیزوں میں ہمیں کمپلیٹلی اپوزٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. چاہے ہم اپنے بجٹ کی بات کریں جس میں بہت میجر پارٹس عوام کو ریلیف یا سبسڈیز دینے کی بجائے ڈفرینٹ اور چیزوں کے اوپر لگائے گئے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ انڈسٹری کو سبسڈی دیں گے, اگر آپ ریلیف دیں گے, تبھی انڈسٹری کامیاب ہو پائے گی. ہماری اگر ہم امپورٹس پر بین بھی لگا دیتے ہیں, لیکن جب تک ہم اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کو اتنا اسٹرانگ نہیں کرتے ہیں, جب تک ہم اپنے ایکسپورٹس کو اس طرح سے انکریز نہیں کرتے ہیں, تب یہ ایک ٹیمپرری فکس ہوگا جو کہ آگے چلتے ہوئے پھر بھی مزید خراب ہوتا جائے گا. ایگریکلچر کی بھی یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم ایک بہت ہی اسٹرانگ ایگریکلچر کنٹری ہیں. ہمارے پاس جو 4 موسم ہیں جو کہ ایک بلیسنگ ہے سب کانٹیننٹ کی, اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم فروٹس کے حوالے سے, ڈفرینٹ ویجیٹیبلس کے حوالے سے بہت اچھی طرح ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. لیکن حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک کی نیڈز پوری نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اپنی ہی
पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ किस तरफ है और यहाँ पर आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, डिफरेंट और रिसोर्सेज और नेसेसिटीज़ की बात कर लें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है। जब आवाम अपने खुद के खर्चे नहीं उठा पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे जाती जाएगी, जिनको ये तक नहीं पता कि उनको अगले दिन किस तरह से वो कमा पाएंगे, या लेबर्स की ये सूरत हाल होंगी, क्या उनके पास नौकरी होगी या नहीं होगी, क्या वो अपने सर के ऊपर छत कायम रख पाएंगे, तो किस तरह से हमारी आवाम तरक्की करेगी, किस तरह से हमारी मुल्क की इकोनॉमी तरक्की कर पाएगी। यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। और जिस तरह से हम इंडिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं, बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जिन्होंने शुरू किया था जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है, फिर भी अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें इनफैक्ट किसी और की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती होगी। और ये कह देना कि हमारा मुल्क गरीब है, तो हमारा मुल्क गरीब नहीं है। हमारे मुल्क को गरीब बना दिया गया है डिफरेंट चीज़ों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, गलत पॉलिसीज़ की वजह से और इनफैक्ट इस पावर स्ट्रगल की वजह से। और एट द एंड सफ़र कौन करे? हमारी आवाम। आज हमारी कोशिश होगी इसी हवाले से बातचीत करें, और जहां पर हम इकोनॉमिक फैक्टर को काउंट करते हैं, किसी भी मुल्क के हुकूमत का सही होना बहुत ज़रूरी है, सही मोटिवेशन होना, सही गोल्स होना, सही एम्बिशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन करें इस रजीम के साथ पिछली रजीम का, और कोशिश करें कि ब्रेक डाउन करें कि क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रही हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो जहां पर हम लोग गलत रहे हैं। तो जी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस डिस्कशन में दो बहुत ही खास मेहमान आज हमारा साथ देंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ अब्दुल हसीब टीपू साहब मौजूद हैं, सिटी प्रेसिडेंट हैं पीटीआई यूथ विंग के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ हमारे शहराज मलही मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी पीटीआई यूथ विंग है। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी कि एट द एंड आवाम के मसाइल का हल होना ज़रूरी है, लेकिन करंट स्टैंडिंग अगर हम देखते हैं सिचुएशन, तो हमें आवाम के मसाइल सॉल्व होते हैं नहीं बल्कि बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ब्रेक डाउन करें। जब भी कोई बात होती है IMF पर ब्लेम डाल दिया जाता है या फिर पिछली गवर्नमेंट पर ब्लेम डाल दिया जाता है, एंड आई थिंक यहाँ पर मैं किसी भी एक रजीम को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है ब्रेक डाउन करना उन चीज़ों का जो कि सही की गई और उन चीज़ों का जो कि गलत की गई। आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइएगा कि इस वक्त IMF के साथ जो हमारी डीलिंग चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कितनी रिस्पॉन्सिबल सच में ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं IMF के साथ, और कितनी रिस्पॉन्सिबल बैड पॉलिसी मेकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह IMF जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो चुके हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें और खाने पीने की अशिया की कीमतें, सारी सूरत हाल जिस तरह बढ़ चुकी है, तो बिल्कुल IMF ने जो भी शराइत हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो इसहाक अपना जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उनके सामने रखी, तो जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त वो कहते थे कि अगर 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ाया गया तो हम इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, अगर 37 से 38 रुपये भी किया गया तो हम इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे। कुछ मार्चेस भी की गई थी, महंगाई जी महंगाई मार्च भी, बिल्कुल महंगाई मार्च भी हुआ, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी मौसूफ वजीर खजाना ने पाकिस्तान में जिस तरह पेट्रोल की अब कीमत को बढ़ाया है कि 115 रुपए तक ये डीजल को बढ़ाया इन्होंने, और 85 रुपए इन्होंने पेट्रोल को बढ़ाया। मेरा ख्याल कि आगे भी मजीद भी बढ़ाना चाह रहे हैं ये पेट्रोल को भी। पता लग रहा है कि 50 रुपए इस वक्त मजीद जो है रुपए पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हुए इससे भी ज्यादा बिल्कुल जा सकती है। बिल्कुल 50 रुपए जो है वो सुनने में आ रहा है कि 50 रुपए ये शायद आज रात से बढ़ा दें। अच्छा, इसको एक इकोनॉमिक नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि हम इकोनॉमिक साइड पे फोकस नहीं कर, पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से अगर हम इसको देखते हैं कितना बड़ा इशू है और ये इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है, जब पता है कि अवाम के लिए ना तो ये डिसीजन अच्छा होगा और अवाम खुश तो नहीं होगी। नहीं, अवाम तो बिल्कुल पिस चुकी है। यकीन माने कि जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज बाहर हो गई, हर चीज उसकी पहुंच से बाहर हो गई। अगर आप एक बंदा है वो घर से निकलता है सुबह, तो जाहिर बात है डेफिनेटली कम से कम 1 लीटर तो पेट्रोल डलवाएगा वो आने जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप घी का पैकेट देख लें, ठीक है, 600 प्लस उसका रेट है, ठीक है।
اگر ایک مثال ہے جی ایک بندہ 1000 روپے ڈیلی جو ہے وہ کما رہا ہے تو وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے اور 1 گھی کا پیکٹ لیتا ہے تو وہ تو بالکل فارغ ہو گیا. تو باقی ابھی بجلی کے بل جو بمب گرا ہوا بجلی کا اور جس طرح سے بھی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے تو بالکل ناکام صورتحال ہے. کوئی بھی پالیسی نہیں ہے, صرف اور صرف یہی لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. عوام کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دور میں 5 روپے فی یونٹ پہ ریلیف دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول جو ہے کہا تھا کہ 30 جون تک جو ہے 150 روپے رہے گا, ٹھیک ہے. اور لیکن اب 30 جون کو مجھے لگ رہا ہے کہ 300 ہو جائے گا جس طرح سے, کیونکہ آج 30 جون ہے تو آج رات کو مجھے لگ رہا ہے جو صورتحال میں نے سنی ہے کہ پیٹرول 50 روپے جو ہے وہ بڑھے گا آج رات, ٹھیک ہے. اگر وہ بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے جس طرح پہلے ہی بڑھ چکا ہے جو صورتحال, پہلے ہم چونکہ لوگوں میں پھرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, حلقے میں پھرتے ہیں تو لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں, بہت ہی ان کے لیے مشکل حالات ہیں. ابھی یہ 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا نیوز پہ کہ 2 بندوں نے خودکشی کی ہے ٹرین کے نیچے آ کے, کیونکہ ان کے جو ہے معاملات گھر کے نہیں چل رہے تھے ڈیفینیٹلی, تو انہوں نے آ کے جو ہے خودکشی کر لی. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, کیا کریں لوگ, کوئی ریلیف ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاس. کچھ تو دیں لوگوں کو, کم از کم سانس تو لینے دیں, سانس بھی نہیں لینے دے رہے آپ, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے سامنے آپ لیٹ گئے ہیں بالکل, آئی ایم ایف نے آپ کو جو کہا آپ نے ان کی بات مان لی. اینڈ یہ پالیسیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کی مدد نہیں کر رہی ہیں. شہراز صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ابھی تک رہتی تو کس طرح سے چیزیں مختلف ہوتی اگر عوام کے لیے آپ ایک پکچر بلڈ کر سکیں؟ دیکھیں جی, کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے, 2.5 مہینے پہلے جب خان صاحب تھے وزیر اعظم, لیکن اگر ہم جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں, یہ مسائل ایگزسٹ کرتے تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئی ڈیل ہوئی ہے, تو کیا کمپیریزن میں یہی صورتحال ہوتی اگر ہم اب کی بات کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں, بڑی مختلف صورتحال ہوتی, کیونکہ خان صاحب میں اور جو خان صاحب کی حکومت تھی اور جو یہ امپورٹڈ حکومت بنی ہے, ان دونوں حکومتوں میں بہت فرق ہے. یہ حکومت اپنے صرف ذاتی مفادات کے گھر سے آئی ہے. خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ اپنے ملک کو, اپنی عوام کو ریلیف دینا تھا. جیسے مرضی ملکی حالات بدل جاتے, لیکن خان صاحب نے اپنے ملک کو اس حالات تک نہیں لے کے جانا تھا کہ سفید, ایک تو غریب آدمی ہے نا جی, غریب آدمی تو مر ہی رہا ہے, بیچارہ پس ہی رہا ہے. دوم ایک وہ آتی کلاس جو سفید پوش ہوتی ہے, سفید پوش کلاس تو بالکل ہی جو اس ٹائم ہے نا, وہ بیچارے وہ بھی مانگنے پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں آپ ہماری مدد کریں, کوئی ہماری آپ کوئی چیز لے دیں, کوئی بجلی کا بل جمع کروا دیں, جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں تھے پھیلائے. آج کی جو صورتحال ہے, اور جو آپ کی بات کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی اگر حکومت اس ٹائم ہوتی تو حالات میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کوئی زیادہ خراب نہیں تھے انہیں. اگر بہت مسئلے بن جانے تھے تو کچھ چند ایک چیزوں پہ مسئلے بننے تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ خان صاحب نے جیسے پچھلے 3.5 سال اقتدار میں سب چیزوں کو مینج کیا, امید ہے خان صاحب نے اسی طرح یہ ان معاملات کو بھی ٹیکل کر لینا تھا. جی تو بیٹر پالیسی میکنگ ہو سکتی تھی, ظاہر بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب کا جو بھی لاہے عمل رہا ہے اقتدار میں آ کر وہ سب سے بیسٹ رہا ہے, اور یہ ہر وہ بندہ سمجھتا ہے جو شعور رکھتا ہے. یہ باتیں ساری شعور والے کے لیے نا جی. اب جو بندے لگے ان کے پیچھے ہیں جن میں وہ شعور نہیں ہے, وہ جن کے لیڈرز بھی جاہل ہیں, اور وہ جو مہنگائی کو اس ٹائم بالکل بھی, جو جتنے بھی پہلے آئے تھے 2 لوگ آئے تھے جو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے, ان کی بی بی مریم کہتی تھی کہ جب 1 روپیہ بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو خان صاحب کے دل میں درد ہوتی ہے وہاں پہ نا جی. تو میں کہتا ہوں اب وہ بالکل ماری کیوں نہیں گئی, اب تو پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا فوکس ون وے اور اندر پالیٹکس پر ہی رہا ہے. کچھ سچویشن اس طرح کے, صورتحال اس طرح کے کہ آپ پالیٹکس کی بات کے بغیر اپنا دن گزار ہی نہیں پاتے ہیں, اور ہم نے بھی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھنا ہوتا ہے, اس لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی چیز آپ کو امپیکٹ کری ہے وہ ہمارے شو میں ضرور ڈسکس کی جائے. اس لیے آج پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں, اور کیوں صورتحال برے ہونے کے باوجود اور زیادہ برے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عوام کی امیدیں ڈفرنٹ طرح کی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, گورنمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, لیکن ہماری حکومت کی پرائیورٹیز اس وقت کیا ہیں, اور ان دا پاسٹ کیا غلط فیصلے کیے گئے ہیں, آج کیا غلط فیصلے ہو رہے ہیں, اور کس ڈائریکشن میں ہم
اور ہماری اکانومی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ ہوں، میں ہوں، ہم سب کو یہ پالیسیز امپیکٹ کرتی ہیں، اور یہ پالیسیز کون بنا رہا ہے اور اس میں کیوں ہمارا ہی کسی بھی طرح کا انپٹ نہیں لیا جا رہا ہے. ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہم سے کیوں یہ چیزیں پوچھی نہیں جاتے ہیں. مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کر پائیں. ابھی جو الیکٹرسٹی پرائسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم پرائسز کی بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی، یہ کچھ اس طرح کی چیز جن کا امپیکٹ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہر باقی چیز کے اوپر ہوتا ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پھر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی. اگر ہم بات کرتے ہیں، ریسنٹلی امپورٹ کو بھی بین کر دیا تاکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کیا جا سکتا ہو. ہماری آڈینس کے لیے میں ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی کہ ہمارے جو ایکسپورٹ کے کمپیریزن میں ہمارے امپورٹس بہت زیادہ ہیں، اور اسی ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے یہ امپورٹ بین لگایا گیا ہے. کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اسپیشلی جو ہم پرائسز کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے الیکٹرسٹی پرائس ہے، ایک عام شخص کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ جی، عام شخص تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی صورتحال اس وقت بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، اس میں بات آتی ہے کہ جو کمپیریزن اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں اور ان کی گورنمنٹ میں کیا کمپیریزن تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں کرونا کے جو حالات تھے، اس حالات میں عمران خان صاحب نے اس سارے سیٹ اپ کو اس طرح سے مینج کیا کہ دنیا نے ہماری تعریف کی. بہت بڑی اکانومی جو تھی وہ کریش ہو گئی، بہت بڑے ممالک جو تھے وہ بہت پرابلم میں آئے، ان کے ساتھ بہت زیادہ برے حالات رہے ان ملکوں کے، لیکن الحمدللہ پاکستان سٹیبل رہا، اور الحمدللہ پھر بھی ہماری اکانومی ادھر ہی رہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پیٹرول کی ساری صورتحال عام آدمی پہ افیکٹو کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری جو بجلی بن رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیم تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہماری کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ہم ڈیم بنائیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا کوئی ایسا سسٹم بنے کہ ڈیم کے ذریعے جو ہے وہ بجلی پیدا کی جائے. دنیا، چائنا ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا. ٹھیک ہے، اور چائنا آج کدھر کھڑا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹرول جس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا روس کا، ٹھیک ہے، تو روس کے دورے میں رشیا ہمیں پیٹرول 30% سستا دے رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ 45% سستا دینے کو تیار ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، کیوں ان سے نہیں خرید رہے پیٹرول. ہمیں اپنی عام عوام کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ذاتی مفاد کا نہیں سوچنا چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ہوں، شہباز شریف ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. آپ نے جس طرح پرسنل بینیفٹ کی بات کی، شراز صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم رشیا کے ساتھ بات کر چکے تھے، اگر ہماری آلریڈی ان کے ساتھ یہ چل رہی تھی چیزیں، فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کوئی ڈیل کیوں سائن نہیں کی گئی اس وقت پر؟ اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، اویسلی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونا تھا. اور اس کی جو رہی بات ڈیل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کی ملاقات کے بعد ہی جو ملکی حالات ہیں اور جو اقتدار کے حالات ہیں وہ بدلے ہیں. کچھ اس میں کوئی بیرونی طاقتوں کو نہیں مناسب لگا پاکستان کا رشیا سے تعلق کا ہونا. تو سب سے مین ریزن ہی یہ ہے کہ کچھ جن بیرونی کی طاقتوں کی وجہ سے یہ جو حکومت جو بنی ہے، جسے ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ ان بیرونی طاقتوں کو یہ چیز جو تھی وہ سوٹیبل نہیں تھی کہ ہمارا جو رشیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مزید ڈیولپ ہو. تو اگر ہماری ان سے ڈیل ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پیٹرول کی جو پرائزز ہیں بڑی کم ہونی تھی، اور غریب آدمی کو اور ہر شخص کو اس سے بڑا ریلیف ملنا تھا. اس کے آپ خود ہی جو بھی اس کی ہم اگر وہ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، تو اگر ہمیں 30% تب فیول میں وہ دے رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیف ملنا تھا عوام کو سارے اس معاملے میں. کچھ فگرز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. میں چاہتی ہوں اگر آپ ہماری عوام کے لیے آسان بنانے کے لیے، بیکاز ہر کسی کو ٹیکنیکل انفارمیشن سمجھنا مشکل ہوتی ہے، انفیکٹ میرے لیے بھی کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، تو آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں، کچھ فگرز کی بات کرتے ہیں. امریکہ سے اس وقت ہم پیٹرول کس پرائس پر خرید رہے ہیں، اور اگر رشیا کے ساتھ ہماری یہ ڈیل ہو جاتی تو ہم کس پرائس پر اس وقت پیٹرول دستیاب ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، تقریباً امریکہ سے جو ہم پیٹرول خرید رہے ہیں اس کی ریشو آ کے ہمارے پاس ابھی بھی، کل بھی جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ بجٹ میں وہ بتا رہے تھے کہ جی لیوی کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، اس کے ریٹ کو مزید اپ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، رشیا اور امریکہ ان دونوں کا کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے، کمپیریزن ان کا یہ ہے کہ جو رشیا ہے، رشیا ہمیں 45% اب بھی سستا دے رہا ہے تیل، اور امریکہ مہنگا دے رہا تھا. یہ ان کی آپس میں جو بھی صورت ہے، دیکھیں آپ انڈیا خرید رہا ہے، رشیا سے پیٹرول انڈیا لے رہا ہے،
اور ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے، کمپیریزن کی بات جہاں تک رکھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم رشیا سے پیٹرول خریدتے تو ابھی بھی 150 روپے ریٹ ہوتا، جو کہ مناسب قیمت ہے جو دنیا میں اس وقت پیٹرول کا اور ریٹ میں ہے. یہاں پہ یہ بھی ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے، جی. بیکاز ہم صرف اپروکسیمیشن جی. کے حوالے سے بالکل ایک بات کر ہم رہے ایک ہیں. آئیڈیا کے طور پہ بات کر آئیڈیا کے رہے طور ہیں پہ. کہ کتنا ہو سکتا تھا، اور یہ ایگزیکٹ فگرز یا اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. یہ میں ایک اور لوگوں کو چیز بتانا بالکل چاہتی ہوں. بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم ایک ویسے بات کر رہے ہیں کہ تقریباً میرے خیال میں اتنا تقریباً ہوتا. اتنا ہوتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب جو تھے، انہوں نے ایک بڑی اہم جو چیز ہے، ایک 6,000 ارب روپے کا جو ٹیکس کلیکشن تھی ایف بی آر کی، جو آئی ایم ایف کی سمجھنے کی شرط ہوتی ہے کہ جی آپ نے 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے، تو آئی ایم ایف نے 6,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایف بی آر نے اکٹھا کیا، اور ٹارگٹ ہمارا تھا 6,000 ارب، جبکہ ایف بی آر نے 6,400 ارب روپیہ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ہم نے 6,400 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے، جو کہ 6,000 ٹارگٹ ہے آئی ایم ایف کا. ٹھیک ہے، تو 400 ارب روپیہ جو ہمیں اضافی اکٹھا ہوا ہے وہ آپ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو ریلیف دیں، کیونکہ لوگ بہت اس وقت بھی بہت پریشان تھے. ڈیفینیٹلی جو بات سیدھی ہے، اس وقت تو بہت ہی پریشان ہے، لیکن اس وقت بھی لوگ جو ہیں ان میں مایوسی کا عالم تھا. تو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، اس وقت انہوں نے خطاب کر کے تو پھر لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ہم آپ کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے پیٹرول کو بجائے بڑھانے کے 190 روپے کرنے کی بجائے انہوں نے 150 روپے کیا، اور یہ بھی 30 جون تک جو ہے یہ 150 روپے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے 5 روپے یونٹ میں ریلیف دیا، تو لوگوں کا کم از کم سانس نکلنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ احساس پروگرام کے ذریعے 14,000 روپیہ جو ہے وہ بھی غریب آدمی کو دیتے رہے، جس کا ایک بڑا اچھا کرائیٹیریا تھا. جو ہماری مشیر تھی اس حوالے سے ثانیہ نشتر، وہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو مینج کر رہی تھی سیٹ اپ پہ. اور اب آپ نے اتنی مہنگائی بھی کر دی اور 2,000 روپے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو ہماری چیزیں اچھی چل رہی ہیں، جہاں پر ہم ان کا اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، ان پہ ہم فوکس کیوں نہیں کرتے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کی طرف جائیں، بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے آج ہماری گفتگو کا فوکس ڈفرینٹ پولیٹیکل میئرز پہ رہا ہے، کہاں پر وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور کہاں پر ایک دفعہ پھر ہمارے ملک کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں ان پالیسیز کا ہاتھ ہے. ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہم نے آلریڈی بات کی ہے، بٹ میں کوشش کروں گی کہ اب ہم اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں. کہاں پر گورنمنٹ غلط ہے اور آگے چلتے ہوئے کیا پلانز ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اور آپ لوگوں کی پارٹی کے کیا پلانز ہیں آگے چلتے ہوئے؟ جی، اب تو ہماری جو احتجاجی سیاست ہے آپ کے سامنے ہی ہے. پیسفل پروٹیسٹ میں یہ بھی ہائی لائٹ کرتی. چلو پیسفل دیکھیں، لوگوں کے پاس اس وقت، کیونکہ آپ کو پتا ہے ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہے ایسے. اور سب کے ایک طرف ہونے کے باوجود بھی عمران خان اس وقت سب سے سٹرونگ نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا بیانیہ بہت سٹرونگ ہے. ان کا بیانیہ عام آدمی کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی فائدہ عام آدمی کو ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ فل لاک ڈاؤن کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل ہر چیز بند کر دیں کووڈ میں. لیکن عمران خان نے کہا نہیں، میں اپنے عام آدمی کا بالکل خیال رکھوں گا، کیونکہ عام آدمی جو دہاڑی دار بندہ ہے وہ ڈیلی جاتا ہے، جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے. تو لاک ڈاؤن کے اندر بھی عمران خان نے اپنے اس عام آدمی کا خیال کیا. ٹھیک ہے، ان کی پالیسی تو عام آدمی کے ساتھ بالکل ہے. اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ ہماری اگلا جو ہمارا پلان ہے وہ کیا ہے. ابھی فی الوقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ کو پتا ہے 20 ضمنی جو سیٹیں ہیں وہ ان پہ ہم الیکشن میں لڑ رہے ہیں. اور فیصل آباد میں بھی ایک سیٹ جو ہے ڈسٹرکٹ میں 97 پی پی 97، وہاں پہ کل بھی ہم کمپین کرتے رہے ہیں. بلکہ ہماری ساری پارٹی ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے یونین کونسل لیول پہ جا کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن اگلے الیکشن کی سمت کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے ابھی 9 تاریخ کو فیصل آباد بھی آ رہے ہیں، وہ جلسہ کریں گے جمرہ میں، ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے. تو جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، ضمنی الیکشن اس وقت ہمارا مین ٹارگٹ ہے. ہماری ساری پارٹی اس وقت ضمنی الیکشن پہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور ہمارا پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا اس وقت ضمنی الیکشن کو جیتنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے.
ہماری صورتحال عوامی پذیرائی الحمدللہ بہت بہتر ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، لیکن کچھ نیوٹرلز بھی آپ کو پتہ ہے کہ انوالو ہیں اس سارے سیٹ اپ میں. تو دیکھیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو ملک کے معاملات بنے ہوئے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں سب اداروں کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. وگرنہ اگر یہ صورتحال رہی، ہماری انا ہمارے سسٹم سے آگے رہی، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سری لنکا میں جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے، خانہ جنگی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا. ہماری پارٹی کا واضح موقف ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے نہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہم انہیں ماننے کو تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہم خود مختار قوم ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں اور واحد اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کے ساتھ دنیا کے ہزاروں کروڑوں لاکھوں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح عمران خان نے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، دنیا کو بتایا کہ کشمیر کے لیے ہمارا ایک سٹینڈ ہے، ایک چیز. دوسرا، عمران خان نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں گستاخی، جو آپ کو پتہ ہے فرانس میں بھی ہوا، اس کے بعد باقی ممالک میں بھی ہوا. آئی تھنک یہ اسلاموفوبیا کی طرف آپ ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈو بلیو کہ بہت سارے ڈفرنٹ میئرز ور ویری گڈ ان ٹرمز آف دیٹ اسلاموفوبیا کو ریز کرنا، اس ایشو کو ریز کرنا آن اے گلوبل اسٹیج، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پازیٹیو امپیکٹ بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ ضرور آئے پوری دنیا کے اندر. شہراز صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آگے چلتے ہوئے کیا پلانز ہیں یوتھ ونگ کو لے کر، اور کس طرح سے نیکسٹ الیکشنز کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اس سال الیکشنز ہو پائیں گے یا نیکسٹ سال آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہوں گے؟ جی، ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے پہلا منشور ہے، وہ تو اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں پرامن کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں پرامن کرتے ہیں. ہمارا قطعی مقصد کسی کو پریشان کرنا یا کوئی بلا وجہ روڈوں پہ نکلنا یا کسی کے ساتھ کوئی دنگا فساد کرنا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنا جو بھی احتجاج یا جلسہ کیا بڑا پرامن کیا ہے. اور یوتھ کے جو بات رہی ہے کہ ہمارا اب جو معاملات یہ چل رہے ہیں کہ ہم نے اب تک کوئی ٹوٹل 30 to 35 سی سیز کے پر یونین کونسل کے جو ہے نوٹیفکیشن جو ہے وہ نکال دی ہیں، اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم دن بدن تنظیم سازی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو عہدے داران ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹرگل میں بھرپور ساتھ دیں ہمارا. اور رہی بات دوئم یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے، انشاءاللہ اس میں ہماری جو فتح ہے وہ بالکل ہوگی، ہماری جیت ہوگی، کیونکہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اور باقی انشاءاللہ باری تعالیٰ ان فیوچر میں بھی ہم جو ہماری یوتھ ہے اور ہماری قیادت ہے فیصل آباد کی، جہاں تک ممکن کوشش ہوئی وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف بالکل اپنے تمام جو ایکشنز ہیں وہ جاری رکھے گی. یوتھ ونگ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. اسپیسیفکلی کیا پلانز ہیں یوتھ ونگ کو لے کر؟ یوتھ ونگ کو ہم بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ مینیج کر رہے ہیں فیصل آباد میں. اور یوتھ ونگ الحمدللہ ہماری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کوئی بھی ایونٹ خان صاحب کی کوئی بھی کال رہی ہے، کوئی بھی خان صاحب نے کال دی تو الحمدللہ یوتھ ونگ سب سے آگے رہی ہے. اور الحمدللہ فیصل آباد میں بھی ہماری یوتھ ونگ بہت مضبوط ہے. ہم نے دوبارہ سے تنظیم نو، جب سے ہم دوبارہ آئے ہیں تو ہم نے تنظیم نو کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم ڈے بائی ڈے میٹنگز کر رہے ہیں، یونین کونسل لیول پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، جا کے عمران خان کا پیغام دے رہے ہیں، وہاں پہ ٹیم بنا رہے ہیں. وہ ٹیمیں جا کے وارڈ لیول پہ جو ہیں وہاں پہ ٹیمیں بنا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا پیغام ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں. جو ہماری مکمل تنظیم سازی ہے جن یونین کونسل میں ہوگی، وہ تقریباً 32 سے 35 یونین کونسل کے درمیان ہم نے اپنی یونین کونسلز کو مکمل کر لی ہے. وہاں پہ ہم نے 16 رکنی ٹیم لگائی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائے گی. اور انشاءاللہ 157 سٹی کونسلز جو فیصل آباد سٹی کی ہیں، کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی کے میں پریزیڈنٹ ہوں اور ملی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، تو اس کے علاوہ ہم نے سٹی لیول پہ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، ہر محکمے کے حوالے سے ہم نے اپنی ٹریننگ کا بھی آغاز سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی ہے کہ خان صاحب کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے ایک ہنگامی بنیادوں پہ ایک ٹیم بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر خان صاحب ہمیں کال دیتے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ بھی جب خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دیا تو الحمدللہ فیصل آباد ڈویژن تھی جو فیض اللہ کموکا صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں فیصل آباد سے اور ریجن کے پریزیڈنٹ بھی تھے اس وقت، ان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہو کے گئے تھے. یہ بھی بتا دیں، میں ضرور جاننا چاہوں گی جب لانگ مارچ کی کال دی گئی اور اس کے بعد اسی دن میں وہ کال جو ہے وہ
چینج کر دی گئی. تو آئی تھنک ہم سب کے دماغ میں یہ سوال ضرور ہے, لیکن کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے, میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی اس موضوع پہ میرا خیال ہے ایک دفعہ پھر شو ضرور ہونا چاہیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.